बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त SCO में शिरकत कर रहे हैं और आज उनको फ़ील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है और कहा यह जा रहा है कि बड़ी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। ज़ाहिर है कि सैर करने का तो शौक़ नहीं होता, इस ओहदे के ऊपर जो लोग पहुँचे होते हैं उनके सारे चाह उतर गए होते हैं, तो लिहाजा फ़ील्ड मार्शल साहब ने अगर उनको आज ज्वाइन किया है तो इसका मतलब ये है कि कुछ पाइपलाइन में चीज़ें हैं। और मैंने जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि शायद यानी जो मुतवक्के हैं, ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन ऑफिस है वो इस तरह के जो मिशन होते हैं उनके ऊपर खुल के बात कबल अज़ वक्त नहीं करता। तो ये हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जो मिनिस्ट्री में और इधर उधर फ़ॉरेन ऑफिस में, उनका ये कहना है कि आर्मी चीफ़ साहब की और वज़ीर आज़म साहब की, खैर वज़ीर आज़म साहब की तो ड्यू होती हैं इस तरह की मुलाकातें, इस तरह की तकरीबात में और इस तरह की मसरूफ़ियात में, और लेकिन आर्मी चीफ़ साहब की प्यूटन और जो चीन के सदर हैं उनके साथ मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आज़म साहब ने आज जो ख़िताब किया वो बड़ा भरपूर था, बड़ा मानी खेज़ था। पाकिस्तान और भारत हालिया दिनों में ताज़ा एक जो जंगी मार्का है उसके बाद पहली दफ़ा इनका आमना सामना हुआ है और हमने वो मनाज़र देखे हैं कि जब एक दूसरे को वहाँ पर प्रोटोकॉल मिल रहा था, लैक स्लैक हो रही थी, तो कुन अखियों के साथ कुन अखियाँ ही होता ना, कुन अखियों के साथ वो एक दूसरे को देखते थे। और जो इंडियन मीडिया है वो अपने वज़ीर आज़म की गीत गा रहा है या यूँ कहें कि जी हाँ छा गए, हाँ आ गए, और दूसरी तरफ हम जो हैं वो अपने वज़ीर आज़म साहब का जो है वो कसीदा पढ़ रहे हैं बतौर पाकिस्तानी। और जब इंडिया और पाकिस्तान की बात होगी तो हर बंदा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के कल्ट का शिकार नहीं होता। तो लोग जो हैं वो फिर अपने वज़ीर आज़म की बात करते हैं, भारत के मुकाबले में अपनी कौम की बात करते हैं, अगरचे हम उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जो दुश्मनियों और जो जंगो जदल के ख़िलाफ़ है। प्यार मोहब्बत और अमन के साथ रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई टसल बाजी के ऊपर उतर ही आए, जब आपका पाला पड़ी जाए इस तरह के हालात से, तो फिर ज़ाहिर है कि फिर आपको अपना धड़ा, अपना मुल्क, अपनी कौम, अपनी रियासत उसी के साथ खड़ा होना होता है। तो वज़ीर आज़म साहब जो थे उनको प्यूटन, जफ़ी प्रोग्राम, पप्पी प्रोग्राम यार जो है वो जो तुर्की के सदर और दूसरे तीसरे जितने लोग थे वो मतलब जो एक जेस्चर्स होते हैं, तो उनको रख के जो लोग हैं वो एक तरह से कह लें कि मार्किट कर रहे हैं या खुश हो रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो तकरीबात होती हैं वहाँ पर इस तरह के वाक़यात और इस तरह की एक्टिविटी जो है वो मामूल का हिस्सा होती है। जो चीन है और चीन के सदर, वो ज़ाहिर है कि वो मेज़बान हैं और वो चाहते हैं कि जंगो जदल की बजाय इकॉनमी और तजारत के ज़रिए जो है वो अक़वाम जो हैं वो चलें और उनका जो फ़ोकस है वो अपनी तरक्की की तरफ हो, इंसानियत की तरफ हो, जंगो जदल से बचा जाए। और पाकिस्तान, चीन और भारत जो हैं वो अगर अपनी दुश्मनियाँ एक साइड के ऊपर रख दें, अपनी मुखासमतें एक साइड पे रख दें, तो तिजारत को अवलीन तरजीह दें, अच्छे ताल्लुकात को अवलीन तरजीह दें, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ये जो बेटर सेंस है ये हर जगह प्रवेल नहीं करती। तो बहरहाल आज जो है वो, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये 10 मई के बाद पहला फ़ेस टू फ़ेस एक राब्ता था, या कहें कि जिसको फ़िज़िकली एक दूसरे को देखना और मिलना। जितने भी हमारे सामने मनाज़र है और जो भी ख़बरें आ रही हैं, ना भारत के वज़ीर आज़म की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ बढ़ा जाए और मुआनका किया जाए, लैक स्लैक की जाए, ना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से कुछ इस तरह की सरगर्मी जो है या इस तरह का तर्ज़ अमल वो देखने में आया। यानी जो चीज़ गालिब थी वो दुश्मनी गालिब थी और जिसको टसल कहते हैं वो गालिब थी। तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह हालात नॉर्मल होंगे। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो ख़िताब किया, उस ख़िताब में उन्होंने भारत का नाम लिए बग़ैर भारत की जो हरकतें हैं उनको बेनकाब करने की कोशिश की। उन्होंने ये वाली बात बड़े दो टोक अल्फाज में, बहुत खुले ढुले अंदाज में, ज़ाहिर है कि डिप्लोमेटिक एक वो जेस्चर और एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और जो तर्ज़ या जो उसलूब है गुफ्तगू का वो डिप्लोमेटिक था, सफ़ारती था। तो इस सफ़ारती गुफ्तगू में उन्होंने जो गुफ्तगू की, जो बात की, उसमें उन्होंने बलूचिस्तान और KP में जो
دہشت گردوں کے پیچھے بیرونی ہاتھ کے ملوث ہونے کا کہا، تو ظاہر ہے کہ جب پاکستان کے وزیر اعظم یہ بات کر رہے ہوں گے تو نظریں جو ہیں وہ خود بخود اٹھی ہوں گی اس طرف جس طرف مودی سرکار بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کہ وزیر اعظم نریندر مودی ہوں گے۔ تو جو خبریں ہیں، میں نے جس طرح پہلے آپ سے گزارش کی، وہ وزیر اعظم کا خطاب تھا اور بڑا مدلل خطاب، اور جو اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ تیانجن ایک چین کا شہر ہے جہاں پر 25ویں ایس سی او سربراہان مملکت کانفرنس کونسل کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے پہلے تو بڑی میزبانی کا جو حق ادا کیا ہے، چین نے اس کی تعریف کی، انتظامات کا بڑا اچھے طریقے سے ذکر کیا، اور جو علاقائی تعاون اور انضمام کے فروغ کے لیے پاکستان کے دیرپا عزم کی عکاسی، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بھی یہی خواہش ہے، اور پاکستان ہمیشہ کثیر الجہتی مکالمے اور سفارتکاری کی طاقت پر یقین رکھتا ہے۔ اس طرح کی روایتی گفتگو جو کہ کسی بھی تقریب کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، یہ تمہید، یہ ایک روایتی سا ایک یہ الفاظ ہوتے ہیں جو بہرحال ہر ملک کے وزیر اعظم نے وہاں پر ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ادا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک سے معمول کے تعلقات چاہتا ہے، معمول کے تعلقات۔ اور ویسے قائد اعظم کا تو یہ خیال تھا، خوشگمانی تھی ان کی، انہوں نے تو اپنا ممبئی والا گھر بھی نہیں بیچا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان اور بھارت بالکل اسی طرح ہمسایوں کی طرح رہیں گے جس طرح امریکہ اور کینیڈا رہتے ہیں، اور میں چھٹیاں گزارنے ممبئی جایا کروں گا، اور وہ بھی جس نے ادھر آنا ہے وہ آئے، لیکن آہستہ آہستہ اب اس کے پیچھے کس نے زیادہ کام خراب کیا، یہ بھی جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں اور کچھ حرکتیں ان کی بھی ہیں، تو لہٰذا وہ جو خواب تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، اور اس میں کچھ قصور نہرو کا بھی تھا اور کچھ قصور ایوب خان صاحب کا بھی تھا۔ یہ بات ماننے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایوب خان صاحب کو اپنا اقتدار جو تھا اس کو طول دینا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ اقتدار اسی صورت طول دیا جا سکتا ہے جب کشمیر کو میں آزاد کروا لوں۔ یہ بڑا خناس ہوتا ہے، وہ لوگ جو تھرو پراپر چینل طریقے کے ساتھ اقتدار میں نہیں آئے ہوتے بلکہ کسی سازش کے نتیجے کی پیداوار ہوتے ہیں، اول سے لے کے آخر تک۔ پاکستان میں تو ہمارا تو رونا ہی ہے نا کہ الیکشن بڑے صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ اگر ووٹنگ کا اختیار ہمارے پاس ہے تو کاؤنٹنگ کا اختیار بھی جو ہے وہ بہت صاف اور شفاف ہونا چاہیے، اور اس طرح کا ہونا چاہیے کہ میرا ووٹ جو ہے وہ کسی اور کے کھاتے میں نہ نکلے۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہارتا ہے وہ کہتا ہے الیکشن چوری ہو گیا، حالانکہ پاکستان میں الیکشن جس طرح کے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے 25-30 سیٹوں کو آگے پیچھے کر کے اپنی مرضی کی حکومتیں بنانے کا پاکستان کے اندر کلچر پہلے دن سے ہے۔ تو لہٰذا پاکستان میں جس کو ہم ٹرو ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ تب تک نہیں آئے گی جب تک پاکستان کی سیاسی جماعتیں ووٹنگ اور کاؤنٹنگ کا جو اختیار ہے وہ یا اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں یا پھر بہت شفاف نہ بنوا لیں۔ تو بہرحال وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی طرف چلتے ہیں، انہوں نے یہ گفتگو کرتے ہوئے بات کہی کہ ہم تعلقات معمول پر لانا چاہتے ہیں۔ اشارہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ماشاءاللہ اب بہت بہتر ہیں، لیکن ہم افغانستان کے ساتھ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور بھارت کی طرف ان کا بنیادی اشارہ تھا۔ یہ پہلا تیر تھا جو وزیر اعظم صاحب نے بھارت کی طرف پھینکا، اور انہوں نے کہا کہ بات چیت اور سفارتکاری کے ہم خواہاں ہیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ معمول کے اوپر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے جامع مکالمے کی ضرورت ہے۔ جامع مکالمے سے تمام درینہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں انکلوڈنگ کشمیر، یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا۔ غزہ کی صورتحال پر بھی انہوں نے بات کی۔ پاکستان کا موقف بڑا تو ٹوک ہے، بڑا کھلا ڈلا ہے۔ پاکستان کبھی بھی اپنے بدترین معاشی حالات میں بھی، جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاملہ رکا ہوا تھا، اڑا ہوا تھا، تب بھی وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے اقوام متحدہ کی جو جنرل کونسل ہے، جنرل اسمبلی ہے، اس میں کھل کے نہ صرف اسرائیل کی مخالفت کی تھی بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کا بائیکاٹ بھی کیا تھا۔ تو لہٰذا غزہ فلسطین کو پاکستان نہ کبھی بھولا ہے نہ کبھی بھول سکتا ہے، یہ ہماری گھٹی میں شامل ہے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان یا ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کا جو موقف تھا یہ اسی کا اعادہ ہے، کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ بھی بات اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اب وہ مزید وزیر اعظم صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ اب یہ بڑا ریٹرک سا ہو گیا ہے،
80,000 بندہ اپنا اس کی جانیں قربان کرنا، یا سادہ الفاظ میں اگر ہم کہیں مروانا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ دنیا کی مہذب اقوام سبق سیکھ جاتی ہیں اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد، یا اتنے بڑے سانحات سے گزرنے کے بعد. ہم نے کچھ سیکھا، کچھ نہیں سیکھا. یہ ٹی ٹی پی ہماری جو ہے وہ اس ملک میں جو گل کھلا رہی ہے، اس سے لگتا ہے کہ ہم نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا. اگر سیکھا ہوتا تو جنہوں نے ٹی ٹی پی کو نیشنل ایکشن پلان کے بعد بھی پاکستان کے اندر لا کے بسایا ہے، ان سے ہم ضرور باز پرس کرتے. اور یہ باز پرس جو ہے وہ ہم عمران خان کی حد تک محدود نہیں کر سکتے. اول تو ان سے بھی نہیں ہو رہی. ہم نے دوبارہ سے کوشش کر دی ہے کہ اس سے ہم نے کس طرح سے نمٹنا ہے، لیکن ہم نے عمران خان صاحب سے نہیں پوچھا ابھی تک. ہم نے عمران خان صاحب تو چھوڑیں، وہ تو بیچارے سویلین ہیں. ہم نے تو اور بھی جو ظاہر عمران خان صاحب اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے تھے، جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب کی مرضی کے بغیر، ان سے بھی ہم نہیں پوچھ سکے ابھی تک. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ 80,000 لوگوں کی قربانیاں دینے کے باوجود ہم نے اپنے طور طریقے جو ہیں ان کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کی، نظر ثانی نہیں کی. تو خیر وزیر اعظم صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی پورے خطے کے لیے سنگین خطرہ ہیں. دہشت گردی کی ہر شکل اور ہر صورت کی مذمت کرتے ہیں. وہ پہلگام، پاکستان نے اس وقت بھی اس کی مذمت کی تھی لیکن یہ جو ذکر پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، یہ بلوچستان کے حوالے سے کر رہے ہیں. اب یہاں سے وزیر اعظم صاحب کا جو خطاب ہے وہ انورٹڈ کامے میں شروع ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا سیاسی مفادات کے لیے دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے ممالک کے جھوٹے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتی. ظاہر ہے کہ انڈیا کے بیانیے کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا، وہ جو والا واقعہ ہوا تھا. اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں. گھنونے جرائم کے ذمہ داروں اور ان کے سہولت کاروں کو جواب دہ ہونا ہوگا. تو اب وزیر اعظم صاحب سے ویسے کوئی بندہ پوچھے کہ یہ ثبوت موجود ہیں تو جناب ہم نے ان کا اچار تو نہیں نہ ڈالنا. اسی طرح کے فورم ہوتے ہیں، وہاں پہ چلاتے ہیں نا پاور پلانٹ کے، وہ کیا ہوتی ہے جی، پاور پوائنٹ، اس کے اوپر چلاتے نا کہ جی یہ ثبوت ہے. یا کوئی ڈوزیئر بنا کے لے کے جاتے، جتنے اراکین وہاں پر آئے ہوئے تھے ممالک صدور، وہ جی بیڈ ٹیسٹ کریٹ نہیں ہونا. بھی بیڈ ٹیسٹ کریٹ تو پھر ہوتے ہیں، وہاں پر ڈوزیئر دیتے نا سب کے ایک ایک ہاتھ میں تھماتے کہ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور یہ آپ کا جو ہے نا چیمپئن آف دا چیمپئن ڈیموکریسی کا اپنی طرف سے اپنے والوں یہ کر رہا ہے، بھارت کر رہا ہے یہ والا کام، تو دکھانا چاہیے تھا. بہرحال یہ وزیر اعظم صاحب نے یہ والا کیا، اور یہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے، کیا نتائج نہیں نکلتے. اور ظاہر ہے کہ جو اس طرح کی جو سفارتی مہمات ہوتی ہیں ان میں راتوں رات نتائج نہیں آیا کرتے، وہ ہتھیلی کے اوپر سرسوں نہیں جمع کرتی، وقت لگتا ہوتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. جو اگلی خبر ہے وہ بڑی ظالم قسم کی خبر ہے. وہ خبر ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے متعلق کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. ہماری اطلاعات کے مطابق ایک سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹ تھا بابا کوڈا کے نام سے. وہ بابا کوڈا جو ہے وہ اگر آپ ٹویٹر وغیرہ دیکھتے ہیں تو بہت زہریلا، گندا، بڑا گھٹیا، غلیظ قسم کا وہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، اور پاکستان کی ریاست کو وہ آڑے ہاتھوں لینا، پاکستان کی فوج کو یعنی مملکت پاکستان کے خلاف بھی وہ پروپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آتے تھے. ظاہر ہے عمران خان صاحب کی محبت میں. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹاپ 10 اگر آپ نکالیں اکاؤنٹس جو بہت زہر آلود قسم کا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، ان میں سے یہ ایک تھے، اور تسلسل کے ساتھ یہ کر رہے تھے. ان کا نام جو ہے وہ ہے کاشف عظیم جاوید. یہ پاکستان کے ریاستی ادارے ان تک پہنچ گئے ہیں. یہ ان کا لنکڈ ان کا جو ہے وہ آئی ڈی ان کی یا جو کیا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. ایک دوسری ایک ان کی شکل ہے، اگر آپ وہ بھی دیکھیں آپ کے سامنے آ رہی ہوگی. ان کے کچھ جو ہیں ٹویٹس وہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ خود یہ پڑھ لیں. ہم نے ایک دو لگائے ہیں، باقی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ اب ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ انہوں نے خود ڈیلیٹ کر دیا ہے، یا کم از کم سسپینڈ انہوں نے خود سے کیا ہوگا. کیوں کیا ہوا ہے؟ اس لیے کیا ہوا ہے کہ ان کے
کچھ رشتہ دار پاکستان میں رہتے تھے، خود یہ امریکہ میں مقیم ہے، وہاں پر یہ جبران الیاس کی ٹیم کا پارٹ ہے، اور پاکستان کے خلاف جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا، یہ میرے پاس نا مناسب اور شریفانہ مہذبانہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں ان کی کارگزاری کا احاطہ کر سکیں اور میں آپ کے سامنے ان کو رکھ سکوں. اتنا یہ بندہ تھرڈ کلاس اور غلیظ آدمی تھا، یہ جو پاکستان کی ریاست کے متعلق باتیں کیا کرتا تھا، تو اور پھر اخلاق سے گری ہوئی بھی. تو انہوں نے جناب مدعا یہ ہے کہ ان کے کچھ رشتہ دار تھے، ان تک اپروچ کیا گیا، پولیس نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ جی کہ یہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس نام سے یہ کام کرتا ہے، یہ دیکھ لیں یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، اور آپ ذرا اس سے پوچھ لیں کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ اسی کا ہے. تو غالباً ان کی جو بہن تھی انہوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد بہن نے جب ان کو، چونکہ بات کرنے سے پہلے ان کا جو سارا کچا چٹھا تھا، وہ اکاؤنٹ کچا چٹھا کیا تھا، وہ ٹویٹر کے اوپر ان کا اکاؤنٹ تھا، وہ کھول کے کہا کہ جی بی بی یہ پڑھ لیں اور اپنے بھائی سے پوچھے کہ یہ اسی کا اکاؤنٹ ہے، یہی چلاتا ہے. بھائی جان من گئے. تو وہ بہن نے پھر ان کو، ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوں گی، جب پولیس والے بلاتے ہیں اور پولیس کے پیچھے جو ہے وہ حساس ادارے بھی ہوں تو ٹینشن بہرحال پاکستان کے اندر ہوتی ہے. اس میں اگر میں کہوں کہ جی انہوں نے بلا کے ان کو بتایا ہوگا کہ جی دیکھیں کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ اس کو یہ حرکت کرنی چاہیے، بڑے پیار سے انہوں نے بات کی ہوگی، میں کہتا ہوں کہ یہ اس طرح ممکن نہیں ہے. لیکن چلیں فرض کریں کہ آپ بہت سادہ سی بھی بات کریں کہ جی انہوں نے ان کو بلایا، عزت کے ساتھ بٹھایا اور ان کو چائے پوچھی، پھر اس کے بعد ان کو کھانا بھی پوچھا. اتنی پاکستان کی پولیس اچھی ہے، اتنے پاکستان کے حساس ادارے جو ہیں، ان کے جو اراکین ہیں وہ اتنے سوبر ہیں کہ انہوں نے کوئی تھرڈ ڈگری نہیں استعمال کی، کوئی انہوں نے جس کو رف لینگویج کہتے ہیں یا کوئی اخلاق سے گری ہوئی لینگویج جو ہوتی ہے وہ نہیں کی، یا جو بڑی ہارش لینگویج ہوتی ہے وہ نہیں کی، بدتمیزی نہیں کی، بڑی تمیز اور تہذیب کے ساتھ بھی بات کی ہو. فرض کریں سر، تو بھی ٹینشن تو ہوتی ہے نا کہ تھانے آئے ہیں پاکستان میں، تھانوں کا کیا حال ہے آپ کو اور مجھے نہیں پتا. مطلب آپ کو تھانے سے بلاوا آ جائے تو جڑا سپاہی بلانا آتا ہے نا سر، اس کی ٹون ہی نا وہ بندے کو ایک دفعہ پریشان کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے سامنے کوئی 5-7 بندے بیٹھے ہوں اور پھر آپ کو بتا رہے ہوں کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں. تو ٹینشن بھی ہوتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کی جو ہمارے دوست احباب ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ان کی بہن جو ہیں ان کو جب یہ بتایا گیا، ان کے بہنوئی کو، دیگر رشتہ داروں کو، تو انہوں نے پڑھ کے ہی ذرا ایک ناگواری کا اظہار کیا کہ یار یہ واقعی اخلاق سے بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے. بھائی جان تہاڈا ہے گا؟ انہوں نے کہا ہاں جی کی ہویا؟ انہوں نے کہا جی تھانے. انہوں نے کہا جی گل کرو، گل کرائی. انہوں نے کہا جی کی چاہتے ہو؟ ظاہر ہے کہ کسی کوئی اہم آدمی ہوگا، میرا خیال ہے کہ حساس اداروں کا ہوگا، بھائی لوگوں کا، اس سے کوئی رابطہ ہوا ہوگا، اور انہوں نے پھر وہ اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ بند کر دیا. اس کے بعد اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو کاشف عظیم صاحب ہیں، یہی نام ہے نا کاشف عظیم صاحب، کاشف عظیم جاوید صاحب ان کا نام ہے، بابا کوڈا کے نام سے یہ چلا رہے تھے اپنا جعلی اکاؤنٹ. اور یہ جو ہوتے ہیں نا جتنے آپ کو لگتے ہیں انقلابی، یہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یا تو یہ جعلی ناموں کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنی غلیظ زبان استعمال کرنی ہوتی ہے کہ یہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کا سامنا نہیں کر پاتے کہ یار کہ میں اتنی گری ہوئی بھی حرکتیں کر سکتا ہوں. تو لہٰذا شرمندگی سے، ممکنہ شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ اپنی شناخت چھپاتے ہیں. دوسرا خوف بھی ہوتا ہے، لیکن جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے کیا خوف، یعنی کہ غلیظ کام وہ اتنا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار کہ میں اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنی بہنوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ غلیظ اکاؤنٹ جو ہے یہ میں چلاتا ہوں. تو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ، یا ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بے نامی اکاؤنٹ چلانے کی. دوسری وجہ ہوتی ہے کہ عموماً وہ لوگ جو زیادہ بدتمیزی نہیں کرتے لیکن ذرا سخت باتیں کر جاتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر رہ کے یہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سیاسی نظریات اور افکار جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے ساتھ ٹکراؤ میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ یار کہ ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آ جائے، ریاستی ادارے جو ہیں وہ ہم تک پہنچ نہ پائیں، اس لیے وہ اپنی شناخت چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں لیکن اپنی شناخت چھپائے بغیر، معافی چاہتا ہوں، اپنی شناخت چھپائے بغیر جو ہے وہ یہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ عموماً
جو ہے وہ غلیظ حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے، ذرا اپنی طرف سے وہ سوبر بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کتنا سوبر ہو جائیں گے یہ بھی ایک اپنی جگہ کے اوپر بات ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے جید صحافی اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں، یعنی شہباز گل صاحب ہوں، معید پیرزادہ صاحب ہوں، وہ کوئی عدیل راجہ کے عادل راجہ ہے وہ ہو، بہرحال وہ اپنی طرف سے تو وہ جناب اخلاقیات کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی سننے والی اکثر اوقات ان کی باتیں نہیں ہوتی۔ آپ اپنی بیٹی بہن کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ کا احترام کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات چیت نہیں سن سکتے، وہ والی جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ امریکہ میں ہیں، اور امریکہ میں ہو کے بھی اپنی شناخت چھپا کے اگر یہ کام کر رہے تھے یہ والا، تو خود سوچیں کہ کتنی گھٹیا لینگویج یوز کرتے ہوں گے، کتنا غلیظ پروپیگنڈا کرتے ہوں گے۔ تو لہٰذا اب یہ تعاون کر رہے ہیں صرف اس خوف کی وجہ سے کہ میرے رشتہ دار پیچھے پریشان نہ ہوں، صرف اس خوف کی وجہ سے۔ تو پہلے ہی سوچ لو یار، جب آپ ریاست کو، ریاستی اداروں کو اتنا مجبور کر دیں گے تو بھائی جان ان سے وہ ان کے پاس جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہے یہ وائلنس کی۔ یہ دنیا کی جو پولیٹیکل سائنس ہے اس کے مطابق کسی بھی ریاست کے پاس لیجیٹیمیٹ وائلنس کا لائسنس ہوتا ہے، یا وائلنس کا لائسنس جو ہے وہ انہی کے پاس ہوتا ہے، یوں کہہ لیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہی سوچا کرو یار۔ تو اب یہ سنا ہے کہ تعاون بھی کر رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی اکاؤنٹ اس طرح کے پکڑے جا سکتے ہیں جو غلاظت کے ڈھیر ہیں۔ تو جناب یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹس تھیں، مزید خبروں کے آنے تک آپ کے ساتھ آپ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔